Salam मेरे अजीज listeners. Today is a complete novel named as तुमको पा लिया. So let's start it. आप साथ थीं तो वाकई में दुनिया की गर्मी सर्दी का अंदाज़ा ही नहीं था. आप जब से गई हैं यूं लगता है मैं तपती धूप में खड़ी हूँ और दूर दूर तक कोई साया नहीं है. दिया ख्यालों ही ख्यालों में दादी से महबे कलाम थी. आप क्यों चली गई दादी? क्या ही अच्छा होता अगर आपकी हयात में मेरी शादी हो जाती. कम से कम ये मरहला इतना मुश्किल तो ना लगता. अब तो ऐसा लगता है अपने इरादों पे कायम रहना बहुत मुश्किल है. उसने आंखों में आई नमी को परे धकेला और उठकर बालकनी में आ गई. अब कदम डगमगाने लगे हैं. दिया की नज़रें अब घर के बड़े से लॉन पे थी. मुलाजमीन बाहर आ जा रहे थे और आलियान भाई गेट के पास खड़े शायद मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे. वो भी नीचे आ गई जहाँ अनाया बैठी नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रही थी. तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हैं? च्युइंगम से गुब्बारा बनाते हुए इस वक्त दिया को वो सह लगी थी. वो किचन की तरफ मुंह करके बैठ गई. ना दो जवाब. वैसे भी आज घर में खुशी का समा है क्योंकि आज इनकार नहीं होगा. आफ्टर ऑल रिश्ता आया भी तो अनाया आफरीदी के लिए है. आंटी ने खुद पसंद किया है मुझे. अनाया इतरा कर बोली थी. मकसद दिया को चुराना था. माइंड इट अनाया, रिश्ता तो हमेशा से तुम्हारा ही आता है. मुझे तो खामखा शो पीस बना के बिठा दिया जाता है. दिया ने भी अब के तिनक कर जवाब दिया. दरअसल तुम जल रही हो क्योंकि तुम्हारे लिए आने वाला हर शख्स मुझे पसंद कर जाता है, इसलिए. अनाया ने मज़ीद जलाना चाहा. मुझे कोई शौक नहीं कि कोई मुझे पसंद करे. मैं यूं ही ठीक हूं. तुम अपने काम से काम रखो बस. अब के जब्त करना दिया को मुश्किल लगने लगा था, सो वो खड़ी हो गई. बस कर दो तुम दोनों, कब से बहस कर रही हो? अम्मी अंदर से उनकी बढ़ती आवाज़ें सुनकर बाहर आई थीं. चलो दिया अंदर. दिया अपनी आंखों में आई नमी पूंछती अंदर चल दी. ये मसला कोई आज का नहीं था. ये सब तो आए रोज़ का काम था. उमैर आफरीदी के 4 बच्चे थे. सबसे बड़े आलियान भाई जिनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी आयमा पूरे घर की रौनक थी. मदीहा भाभी भी आज़ाद ख्याल और नाजुक सी थी. आलियान से साल भर छोटी खुशबू थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में खुशो खुरम थी. और फिर ये दोनों थीं, अनाया और दिया. थीं तो जुड़वा पर शक्ल से लेकर आदात किसी भी चीज़ पे मुमासलत रत्ती बराबर न थी. अनाया गोरी शोख दराज कद की बे इंतहा खूबसूरत लड़की थी और ऐसा वाकई में था कि ख़ानदान भर में उसकी खूबसूरती का चर्चा था. कुछ उसे खुद भी अपनी नाजुकी पर बहुत मान था. सो वो थी भी बहुत मगरूर. और दिया प्यारी तो वो भी थी मगर अनाया जितनी खूबसूरत नहीं थी. साफ रंगत और खूबसूरत आंखों वाली दिया आफरीदी अनाया आफरीदी के सामने कुछ गर्दानी ही न जाती और यूनिवर्सिटी में तो कोई यकीन ही ना करता कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, बल्कि इस बात पर भरपूर तबसरे और चुटकुले उड़ाए जाते. इसकी एक वजह दोनों की ड्रेसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी था. अनाया जीन्स और कुर्ता पहनती या शॉर्ट शर्ट्स में मलबूस रहती जबकि दिया शलवार कमीज़ या फ्रॉक के ऊपर से स्कार्फ और बड़े से दुपट्टे में रहती थी. यूनिवर्सिटी में अनाया से कंपेयर करके उसे मजाक का निशाना तो बनाया ही जाता था, पर जब घर में भी उसे बार बार टोका जाता तो वह ज़िद्दी बन गई और अपने आप में रहना सीख लिया. रवैयों में सर्दपन देख कर वो अल्लाह ताला से करीब होती चली गई और बेशक वो घर में वाहिद थी जो 5 वक्ता नमाजी थी. और ये सब सिर्फ और सिर्फ दादी की सोहबत का असर था. बचपन में जब उसे अनाया की वजह से इग्नोर किया जाता था तो वो दादी के करीब और करीब तर होती चली गई. फिर दादी ने उसे वो सब सिखाया था जो इस सोसाइटी की माएँ अपने बच्चों को अमूमन सिखाना ज़रूरी नहीं समझती. दादी की तरबियत में वो निखरती चली गई. दादी ने उसे बचपन से नमाज का पक्का बना दिया था जो आज जवानी की दहलीज पर पहुंचकर भी कभी उसकी कोई नमाज कज़ा न हुई थी. बचपन में आलियान भाई जब उसका मजाक उड़ाते तो वो रोते हुए दादी की आगोश में छुप जाती और जब 1.5 साल कबल दादी की वफ़ात हुई तो वो इस वाहिद रिश्ते के छिन जाने पर बेहद और बेहिसाब रोई थी और तब से उसने पक्का अहद कर लिया था कि वो हमेशा दादी की दिया बन के रहेगी. फिर जब उन दोनों की मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल हो गई तो माँ बाप को उनके रिश्ते की फ़िक्र होने लगी. मिस्टर उमैर आफरीदी शहर के मौसिस तरीन बिजनेसमैन थे. शहर में 5 होटल उनके नाम से चलते थे. करोड़ों कमाने वाले आफरीदी ख़ानदान की बेटियों के रिश्ते की बात चली तो बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आने लगे. अनाया ने फ़िलहाल शादी से इनकार कर दिया था तो उसे नज़रअंदाज करके
مسز آفریدی نے دیا کو اہمیت دی۔ اس طرح آنے والے تمام رشتے دیا کے لیے ہوتے، اور جب دیا اندر آئی تو اسے بڑی سی چادر میں بنا میک اپ اور کسی نمائش کے دیکھ کے آنے والے حیران سے رہ جاتے، اور یوں رشتہ ساتھ بیٹھی نازک سی عنایا آفریدی کے لیے ڈال دیا جاتا۔ 3 بار جب مسلسل اس طرح ہوا تو مسز آفریدی نے عنایا کو سامنے آنے سے منع کر دیا، لیکن پھر وہ لوگ خود عنایا کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کرتے کہ اس کی خوبصورتی کے قصے شہر بھر میں سنے تھے۔ اس صورتحال سے سبھی پریشان تھے۔ پھر مسٹر آفریدی نے خود عنایا سے بات کی اور اسے جانے کیسے منا لیا شادی کے لیے، اور طے یہ پایا کہ آنے والا اگلا رشتہ اگر قابل قبول ہوا تو اسے عنایا کے لیے اوکے کر دیا جائے گا، اور پھر عنایا جب کمیٹڈ ہو جائے گی تو دیا کے لیے راہ ہموار ہو سکے گی۔ جو بھی تھا، دیا بہرحال خوش تھی کہ اسے پھر سے کسی اجنبیوں کی کھوجتی نظروں کا نشانہ نہیں بننا پڑے گا۔ بھابھی پلیز ٹی وی کچھ دیر کے لیے بند کر دیں، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ دیا جائے نماز تھامی کھڑی تھی۔ اوہ دیا پلیز تم کہیں اور جا کے نماز پڑھ لو، یہ آئمہ کو بڑی مشکل سے پکڑ کے کھانے بٹھایا ہے، اور تم تو جانتی ہو یہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتی ہے، اور اگر بند کر دیا تو یہ شور مچانے لگے گی، اور پتہ ہے مہمان گھر سے نکل چکے ہیں، بس پہنچتے ہی ہوں گے، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ اسے چپ کرا سکوں۔ اتنی لمبی چوڑی وضاحت پر دیا خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ہر کمرے میں ہڑبونگ مچی ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا فنکشن ہو، اور خود اس کے کمرے میں عنایا اپنا منہ پینٹ کر رہی تھی۔ وہ گمسم سی جائے نماز اٹھائے باہر چلی آئی، اور پھر اچانک اس کی نظر لان کے قدرے پرسکون اور صاف گوشے پہ پڑی تھی۔ اس نے اکثر دادی کو یہاں نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ دادی کے تصور پر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ دیا نے احتیاطاً دیکھا، گیٹ سے کھڑے ہو کر یہاں نظر نہیں پڑتی تھی، پھر وہ مطمئن ہو کر عین اسی جگہ نماز ادا کرنے لگی۔ حسن فیملی کا ویلکم کرنے پورا آفریدی خاندان گیٹ تک آیا تھا۔ حسن صاحب بھی عمیر آفریدی کے پرانے دوست تھے، حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ 3 بچے تھے ان کے، بڑے بیٹے ولید اور بیٹی عائزہ کی شادی وہیں باہر کر چکے تھے، اور اب اپنے سب سے چھوٹے سپوت ولی حسن کے لیے گوہر نایاب کی تلاش میں تھے کہ ان کی بیگم مہر النساء کو ایک تقریب میں عنایا اس قدر بھائی کہ اسے ہی بہو بنانے کا پکا ارادہ کر لیا، اور جب اس سلسلے میں ولی سے بات کی تو اس نے ہمیشہ کی طرح انکار کرنے کے بجائے ایک شرط رکھ دی کہ وہ خود لڑکی کو دیکھنے ساتھ جائے گا، پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا اب وہ لوگ یہاں تھے۔ سب کو خوش آمدید کہہ کر وہ لوگ اندر چل دیے، اور ولی کار پارک کرنے لگ گیا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر بڑھتے ہوئے ارد گرد سرسری نظر بھی ڈالتا جا رہا تھا، اور یہ اس کے زرق نظروں کا ہی کمال تھا کہ اسے لان کے نسبتاً خاموش کونے میں سیاہ آنچل کی جھلک دکھائی دی تھی، اور اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تھوڑا آگے بڑھا تھا، اور پھر اس کونے کا منظر دیکھ کر وہ آگے بڑھ آیا۔ وہاں کوئی نسوانی وجود نماز پڑھ رہا تھا۔ ولی آگے آیا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، اور اب وہ سائڈ پوز سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ سیاہ چادر کے حالے میں لپٹا اس کا صبیح چہرہ، آہستگی سے ہلتے لب، جھکی ہوئی گھنی پلکیں۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر گواہی دی۔ ولی حسن وہیں مجسمہ بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جس اپر کلاس سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں کبھی بھی کہیں بھی ایسا منظر اسے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ عورت کا ایسا پاکیزہ اور خالص روپ جس نے پہلی ہی نظر میں ولی حسن کو انسپائر کر دیا تھا۔ اب وہ دائیں بائیں سر گھما کر سلام لے رہی تھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں موندے لب سے نہ جانے کیا کیا مانگنے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ ولی آنکھیں کھولے ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا، اسے اندر جانا یاد ہی نہ رہا۔ پھر منہ پہ ہاتھ پھیر کر وہ اٹھی اور جائے نماز سمیٹا۔ جو ہی دیا مڑی اپنے پیچھے موجود اجنبی کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ دیا نے جلدی سے جائے نماز سامنے کر کے غیر محسوس طریقے سے اپنا منہ چھپایا تھا۔ کون ہے آپ؟ لرزتی آواز بمشکل حلق سے نکلی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بڑی بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت دلکش تھی۔ دیا نے ایک لمحہ سوچا تھا، اور پھر اسے سائڈ سے تیزی سے نکل کر اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے میں آ کر اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں رہ گئے تھے، ادھر آؤ۔ مسز حسن کے کہنے پر وہ غائب دماغی سے ان کے پاس چلا آیا۔ وہ ابھی بھی اس حور کے سحر میں تھا۔ ارے یہ تو ولی حسن ہیں، وہی نیا سنگر جو آج کل بڑا پاپولر ہوا ہے۔ ولی کو دیکھ کر مدیحہ بھابھی خوشی اور حیرت سے چیخی تھیں، اور عنایا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔
جس کی ان دنوں وہ بھی دیوانی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ اس کے کانسرٹ پر گئی تھی، اور چند دن بعد وہ کس حیثیت سے اس کے سامنے ہوگا وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اور وہ جو پاپا کے ترلے منتوں کی بنا پر یہاں مجبوراً بیٹھی تھی، ایک دم اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ سب اپنی باتوں میں گم تھے، اور ولی حسن کی چین کو گھماتے ہوئے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ بیٹا ولی، یہ انایا۔ ماں کی مسکراتی آواز پر بڑی بے تابی سے ولی نے گردن اٹھا کر سامنے سجی سنوری پیاری سی انایا آفریدی کو دیکھا اور ایک دم مایوس ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی جس کا رشتہ دیکھنے وہ آئے ہیں وہ وہی نماز والی ہوگی، پر انایا تو پہلے سے موجود تھی۔ بیٹا، تم لوگ آپس میں بات چیت کر لو، مدیحہ بچوں کو لون تک چھوڑاؤ۔ مسٹر آفریدی کے کہنے پر کچھ سوچ کر ولی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خواب کسی کیفیت میں گری انایا کے ہمراہ باہر آیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں کہ آپ، جن کے پیچھے پاکستان کی لڑکیاں آج کل پاگل ہیں، وہ میرے گھر میں اس حیثیت سے موجود ہیں۔ انایا خوشی سے چہک رہی تھی، اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے دمکتے سرخ چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ایکچولی جب میں اندر داخل ہوا تو کوئی لڑکی یہاں نماز پڑھ رہی تھی، وہ کون تھی؟ بغیر کسی تمہید کے سیدھے سے انداز میں ولی نے سوال کیا تھا۔ انایا کچھ پل الجھن سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس کے بولی، اوہ وہ دیا ہوگی، میری ٹوین سسٹر، وہی نماز پڑھتی ہے، اور تو کوئی بھی نہیں۔ وہ جٹائی سے ہنس کر بتا رہی تھی۔ اوہ آئی سی۔ ولی کے ہاتھ پتے کی بات آ چکی تھی۔ آپ کو میں اچھی لگی نا؟ وہ اب ولی سے پوچھ رہی تھی۔ مطلب میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایکچولی مجھے آپ کی سسٹر بہت اچھی لگی اور میں انہی سے شادی کروں گا۔ ولی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنا مدعا بیان کیا۔ اب کے حیران ہونے کی باری انایا کی تھی، جس نے یہ خبر سنی حیرت سے انگلیاں منہ میں داب لیں۔ ولی حسن نے انایا کے بجائے دیا کو پسند کر لیا۔ اس بار تو کایا ہی پلٹ گئی۔ کہاں تو ہر رشتہ انایا کے نام ہو جاتا، اور اب انایا کے لیے آنے والے رشتے میں دیا کو پسند کر لیا گیا۔ اور وہ لڑکے نے خود، جبکہ فیملی رشتہ انایا کے لیے لائی تھی۔ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ بھلا تمہارا اور اس کا کیا جوڑ؟ مسز حسن تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ مجھے وہ پسند ہے، دیٹس اٹ، اور میری شادی اسی سے ہوگی۔ آئزہ آپی، حتیٰ کہ ولید بھائی نے بھی اسے خوب سمجھایا کہ انایا ہی اس کے ساتھ جچے گی۔ وہ خود بھی تو بے حد ہینڈسم تھا۔ ہاں، حلیہ تھوڑا عجیب تھا، گردن تک آتے بال، بڑی ہوئی شیو اور بے ڈھنگی سی مونچھیں، پر اس کی اسی سٹائل پر تو دنیا پاگل تھی۔ وہ ایک وجیح مرد تھا۔ ماں کی ناراضگی اور گھر والوں کے اعتراض کے باوجود اس کے کہنے پر انایا کی بجائے دیا کا پروپوزل دے دیا گیا تھا۔ دیا کے لیے ایسا شاندار رشتہ، جب ہم امید ہی کھو بیٹھے تھے، خدا نے کیسے راہ ہموار کر دی۔ مسز آفریدی خوش نظر آ رہی تھی۔ آخر دیا بھی تو ان کی بیٹی تھی۔ ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ولی حسن کا رشتہ میرے لیے آیا تھا نا، تو اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ انایا ابھی تک جو کسی صدمے کے زیر اثر تھی، ماں کی بات پر چیخی تھی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ اور بس جب ولی نے خود دیا کے لیے پسندیدگی ظاہر کی ہے تو پھر؟ مسز آفریدی برہم ہوئی۔ پر ممی، آپ بس کرو انایا، مسٹر آفریدی نے اسے ڈپٹا تھا۔ اس طرح کے معاملوں میں بچے نہیں بولتے، سو آپ خاموش رہیں۔ یوں بھی میرے لیے دونوں بیٹیاں ایک برابر ہیں۔ اگر دیا کو پسند کیا گیا ہے تو اسی کے لیے بات آگے بڑھے گی۔ حسن کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، میں ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ مزید چھان بین کے بعد میں ہاں کر دوں گا۔ لمبی چوڑی وضاحت پر انایا غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، اور کچن تک جاتی دیا یہ سب سن کر پلٹی تھی۔ بابا، مجھے کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی جس کا اس قدر فضول پیشہ ہو۔ بابا، وہ سنگر ہے، اور یہ سنگرز نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سوری، میری طرف سے یہ صاف انکار ہے۔ ہزار تعویلوں کے باوجود دیا کا انکار نہ بدلا، اور جب یہ انکار حسن فیملی تک پہنچا وہیں سب نے جہاں سکھ کا سانس لیا۔ ولی حسن کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس نے تو سوچا تک نہ تھا۔ ولی حسن نے کچھ سوچ کر عمیر آفریدی کے آفس کا چکر لگایا تھا، کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہی بہتر طور پر اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ عمیر صاحب نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا تھا تو ولی نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ پہلی ہی ملاقات میں دیا جیسے اس کے دماغ میں بس گئی تھی۔ تمہارا کوئی بھی فضول انکار نہیں سنا جائے گا۔ وہ وزٹ ویزا پر پاکستان آیا ہے، وہ UK میں جاب کرتا ہے، اور یہ سنگنگ صرف چند ماہ کا شوق ہے۔ وہ ایک مکمل لڑکا ہے، شاندار بیک گراؤنڈ،
تمہارا تو بس دماغ چل گیا ہے، بس ہم انہیں مثبت جواب دے رہے ہیں اور 3 ماہ تک وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر کے جائیں، پھر 1-1.5 سال بعد سب مستقل طور پہ یہاں شفٹ ہوں گے تو رخصتی ہوگی۔ امی کی سب باتوں کو غائب دماغی کے ساتھ سختی سنتی دیا صدمے کے زیر اثر تھی اور بچپن سے اگنور ہوتی دیا کو اس کی زندگی کے اس اہم معاملے میں بھی اگنور کر دیا گیا تھا۔ ممی کے نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے ولی کی شادی کی، اور پھر انایا، کیسی بے مثال خوبصورتی اور کیسے جچتی وہ میرے ولی کے ساتھ، پر پتہ نہیں ولی کو کیا ہوا۔ اس لڑکی کے انکار کے باوجود اب بھلا وہ ہے کیا میرے ولی کے سامنے جو اتنا نخرہ دکھا رہی ہے؟ مسز حسن عائشہ کے ساتھ بیٹھی دل ہلکا کر رہی تھی۔ مما ویسے دیا ہے بہت کیوٹ، کتنی شرمیلی سی ہے، بولتی بھی بہت کم ہے، جبکہ انایا کچھ بولڈ سی ہے۔ عائشہ نے خیال پیش کیا تھا، ہماری سوسائٹی میں انایا جیسی بولڈ لڑکیاں ہی موو کر سکتی ہیں۔ وہ کوفت سے بولی تھی۔ مسز آفریدی بد دل سی ہو کر نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ولی نے ایک بار پھر خواب کسی کیفیت میں گردن موڑ کر اپنے ساتھ سر جھکائے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی دیا ولی حسن کو دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر دیکھے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار وہ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ یار بھابھی کا چہرہ تو دکھا دو، ہم بھی تو دیکھیں ہمارے شہزادے کی بیوی، ولی کے دوست نے ہنس کے کہا تھا۔ وہ دیا بھابی پردہ کرتی ہیں، پاس کھڑی عائشہ نے ہچکچا کے بتایا اور ارد گرد موجود ہر جگہ سے کہکہوں کی آواز آنے لگی۔ اوئے ہوئے یہ کیا، ہمارے اتنے پاپولر سنگر کے لیے مولانی صاحبہ، ہاں 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 قسم سے یار، ریئلی اے گریٹ جوک۔ وہ ہنسی سے بے حال ہوتا بول رہا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی دیا نے لب بھینچ کر اپنے پرس کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ اس کی یہ حرکت ولی کی زرق نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ جسٹ شٹ اپ، شی از مائی وائف، ولی کے پتھروں کے سے سخت لہجے نے سبھی کو محتاط کر دیا تھا اور مسز حسن پہلو بدل کے رہ گئیں۔ دیا نے تو نکاح کے بعد چپ ہی ساتھ لی تھی، بولتی تو وہ پہلے بھی نہ تھی، پر اب تو گویا ہر ایک سے ناراض تھی۔ ولی کی طرف سے نکاح کے بعد اب تک کوئی کال یا اس کی آمد نہ ہوئی تھی، ویسے بھی 2 ماہ بعد ان کی واپسی تھی۔ انہی دنوں انایا کے لیے ان کی یونیورسٹی کے ٹاپر، شہر کے بزنس ٹائکون کے بیٹے اور بہت ہینڈسم اسٹوڈنٹ شرجیل درانی کا پروپوزل آیا تھا، اور وہ جو ابھی تک ولی کے لیے اداس تھی ایک دم کھل سی اٹھی۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ تھوڑی چھان بین کے بعد یہ رشتہ اوکے کر دیا گیا اور گھر میں پھر سے انایا کی منگنی کی رونقیں جاگ اٹھی تھیں۔ منگنی کمبائن تھی، گھر والوں کے اصرار پر دیا کو بھی اس کی منگنی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانا پڑا، اور وہ بھی کب تک یوں سب سے کٹ کے رہتی۔ دیا بیٹے، آپ کے سسرال والے آئے ہیں، ان کا ویلکم کرو جا کے۔ عمیر صاحب نے دیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا دوپٹہ درست کرتی ہال کی انٹرنس تک آ گئی۔ وہاں سے کافی مرد آ جا رہے تھے۔ دیا نے غیر محسوس طریقے سے دوپٹہ آگے بڑھا کر منہ چھپا لیا، تبھی وہ لوگ داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ دیا کی آواز پر عائشہ نے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو دیا؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ جی ٹھیک، دیا نے بھی مسکرا کر کہا اور پھر باقی سب سے ملنے لگی۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ دیا بھی مڑنے لگی تھی کہ السلام علیکم۔ بھاری دلکش سی آواز پر دیا نے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے ولی حسن کھڑا مسکراتے ہوئے دیا کو دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ منمنا کے بولی تھی۔ کیسی ہو؟ ولی نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بغیر جواب دیے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو سنبھالتی اندر بھاگی تھی۔ منگنی کی رسم ادا ہوئی تو فوٹوگرافر تصویریں اتارنے لگا۔ ولی نے نظریں اٹھا کر سٹیج کی طرف دیکھا، جہاں انایا سلیو لیس فراک جس پر بھاری کام ہوا تھا پہن رکھا تھا اور مسکرا کر اپنے منگیتر سے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی۔ اسے بے ساختہ نکاح والے دن دیا کا جھکا سر اور گھونگھٹ یاد آ گیا۔ اس نے تو سر اٹھا کر ولی کو دیکھا تک نہ تھا۔ ولی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنی پسند، اپنی بیوی پر فخر سا محسوس ہوا تھا۔ دیا کے خیال پر ولی نے بے ساختہ اس کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ وہ کونے والی ٹیبل پر یوں بیٹھی تھی کہ صرف اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ عائشہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی شاید۔ ارے ولی، یوں کیوں اکیلے کھڑے ہو؟ آؤ نا۔ سلیو لیس بلاؤز اور باریک سی ساڑی میں ملبوس خوشبو اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ولی نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ دیا اپنی دونوں بہنوں سے کتنی مختلف تھی۔ دیا کی محبت اور قدر مزید بڑھی تھی۔
منگنی کے اختتام پر نیا شوشہ چڑھ گیا۔ انایا اور شرجیل کسی ہوٹل میں ڈنر کے لیے جا رہے تھے جو کہ شرجیل کی طرف سے تھا۔ بڑے سب آپس میں مگن تھے۔ انایا شرجیل کے ہمراہ چلی گئی تو وہ سب بھی جانے لگے۔ ولی، تمہارا دل نہیں کرتا اپنی بیوی سے بات کرنے کو؟ عائشہ اور خوشبو نے ولی کو پکڑ لیا۔ جی نہیں، میں شادی کے بعد ہی اس سے ساری باتیں کروں گا، ولی نے بھی معنی خیزی سے جواب دیا تھا۔ چپ کرو تم، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو، اوکے؟ چپ کرو تم، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو، اوکے؟ دونوں نے مل کر اس کا برین واش کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا۔ دیا، آلیان بھائی کی گاڑی ورک شاپ میں تھی نا، تو وہ اپنے دوست کی گاڑی لے آئے تھے آج۔ ہم سب تو بچوں کی ضد پہ ذرا باہر آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، ممی ڈیڈ بھی ساتھ ہیں، تو تم ایسا کرو آلیان بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، باہر گرے کار میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ خوشبو آپی کی لمبی بات سننے کے بعد دیا نے باہر دوڑ لگا دی تھی۔ مبادہ کے بھائی چلے ہی نہ جائیں، وہ جو پہلے ہی اکتائی سی تھی۔ شکریہ کہتی فوراً باہر نکلی۔ چادر میں خود کو اچھی طرح چھپا کر وہ پارکنگ تک آئی تھی۔ سامنے ہی گرے کار کی ہیڈ لائٹس چل رہی تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ چلیں؟ اپنے فراک کو جھک کر پیروں سے سمیٹتی وہ مگن سے انداز میں بولی تھی اور تبھی گاڑی چل پڑی۔ فراک کے دامن میں لگے کندن اس کی سینڈل کی نازک سی لڑی میں اٹک گیا تھا۔ بھیا، آپ کو انایا کو منع کرنا چاہیے تھا۔ وہ احتیاط سے جھک کر اسے الگ کرنے لگی۔ ابھی صرف ان کی منگنی ہی تو ہوئی ہے نا، کون سا نکاح یا شادی ہو گئی جو وہ یوں اکیلی چلی گئی ان کے ساتھ؟ موتی تھا کہ الگ ہو کے نہ دے رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کے اسے کھینچنے لگی۔ ہاں، پر ہمارا تو نکاح ہوا ہے نا؟ گمبھیر دلکش مردانہ آواز پر دیا کے ہاتھ سے موتی ٹوٹ کر نیچے گرے تھے۔ ایک جھٹکے سے جھکا سر اٹھا کر وہ دائیں طرف مڑی تھی۔ آپ؟ بمشکل آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ جی ہاں زوجہ محترمہ، میں آپ کا ولی حسن۔ مقابل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ گویا چپکی پڑی تھی۔ جگر جگر کرتی آنکھیں زوجہ محترمہ پر مرکوز تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بھائی کہاں ہیں؟ وہ مڑ کر گویا گاڑی میں آلیان بھائی کو تلاش کرنے لگی۔ زوجہ محترمہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، آپ میری قانونی اور شرعی بیوی ہیں اور کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں آپ پر۔ اب کہ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سمیت بولا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت نیچے اتار دیں، ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی، سنا آپ نے؟ وہ اس قدر جارحانہ لہجے میں بولی تھی کہ ولی نے گاڑی ایک کونے میں روک دی۔ گاڑی روک کر وہ اب براہ راست دیا کو دیکھنے لگا تھا۔ دیا نے گھبرا کر نظریں ہی جھکا لیں۔ آپ پلیز گاڑی چلائیں، منمنا کر اس کے لبوں سے یہی ادا ہوا تھا۔ سوچ لو، چلاؤں یا روک دوں؟ اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ بولتے ہوئے جب اس کے کان میں لٹکتا جھمکا اس کے جھمکے کا موتی ہلتا تو ولی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ وہ یوں ہی اسے دیکھتے بولا تھا۔ دیا نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ہوئی ہے مجھے تم سے۔ دیا کی تھوڑی کو شہادت کی انگلی سے چھو کر وہ بولا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یوں لگتا ہے میں اب تمہارے بنا جی ہی نہیں پاؤں گا۔ جذبوں سے مخمور لہجہ دیا کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ایک دم دیا کی جانب جھکا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ دیا نے اچانک ہوش میں آتے ہی اسے دھکا دیا تھا۔ اس کے نازک سے ہاتھوں سے وہ لمبا چوڑا ولی ذرا بھی ہلا تو نہ تھا۔ ہاں، حواسوں میں آتے ہی وہ پیچھے ضرور ہو گیا تھا۔ آپ ایک فلرٹی اور گنہگار انسان ہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی آواز پر ولی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ زبردستی ہوئی، یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ میں آپ سے نکاح پہ راضی نہیں تھی کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اور پھر ولی کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ میں آپ کو کیوں پسند نہیں؟ روکھے سے لہجے میں وہ تم سے آپ تک کا سفر طے کر گیا تھا۔ وہ ولی حسن جسے آج کل آئیڈیلائز کیا جا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے منہ پہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے۔ میں آپ کو وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتی اور برائے مہربانی مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ رخ موڑ کر بولی تھی، یعنی بس بات ختم۔ خیر، وضاحت تو آپ کو دینی ہی پڑے گی، اب نہیں تو پھر صحیح۔ باقی ہر خیال دل سے نکال دو، صرف یہ یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ لب بھینچ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بے قراری تھی۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ وہ ہوئی ہے مجھے تم سے۔ وہ سونے کے لیے جوں ہی لیٹی، آنکھیں موندنے پر ولی کا دلکش لہجہ سماعتوں میں رس گھولنے لگا۔ وہ دیا آفریدی جو بچپن سے اگنور ہوتی آئی تھی، کسی کے لیے اتنی خاص تھی۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، یوں لگتا ہے میں اب تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ وہ جیسے کہیں پاس ہی تھا،
دیا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ دیا نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اس کی سوچوں کو دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم۔ اس کے بارے میں سوچنا اس کا قانونی اور شرعی حق تھا۔ آج وہ کس قدر شاندار لگ رہا تھا، بلیک ٹو پیس میں ملبوس اور اپنی خوبصورت سی آنکھوں میں دیا کا عکس لیے وہ بے شک بہت خوبصورت تھا۔ دیا کا دل الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا، پر وہ ایک سنگر ہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں ان سے ملتی ہوں گی، نہ جانے کیا کچھ چلتا ہوگا۔ نہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، ان کے پیشے سے نفرت ہے، ان کے پیشے سے نفرت ہے۔ یکدم تلخ سوچیں آن وارد ہوئیں۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو یار، آج کوئی نئی دھن چھیڑتے ہیں۔ ولی کے جگری دوست سبحان کی فرمائش پر ولی نے گٹار سنبھالا تھا۔ اس وقت وہ UK جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو الوداعی پارٹی دینے سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ ولی نے خوبصورت سی دھن بنائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گٹار کی تاروں پر تھرکتی ولی کی انگلیاں ایک دم ساکت ہوئی تھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ولی کی گردن خود بخود مڑی۔ سمندر کے کنارے پر بنی ایک خوبصورت سی مسجد سے اذان کی واضح آواز ان تک پہنچ رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں دیا کا نماز پڑھتا ہیولا، اس کی نقاب سے ڈھکی آنکھیں گھومنے لگی۔ ولی، کیا ہوا یار، چلنا؟ اب کے فرحان نے ٹوکا دیا تھا۔ نہیں، وہ اذان، ولی نے کسی معصوم سے بچے کی طرح خوف زدہ ہو کر کہا تھا۔ وہ سب ہنس ہنس کے دوہرے ہو گئے۔ اوفو یار، اب مولانا بیوی کا کچھ تو اثر ہوگا ہی۔ مجھے لگتا ہے جب یہ فون پر رومانس کر رہا ہوتا ہے تو بھابھی اذان کی آواز پر اسے یوں ہی ڈراتی ہیں۔ وہ سب اب کے مل کر اس کا ریکارڈ لگا رہے تھے۔ ولی کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی، وہ اپنا گٹار پھینک کر گاڑی میں جا بیٹھا اور پھر اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ سمندر پر موجود ولی کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ گھر آ کر وہ کب سے بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، سن دماغ کے ساتھ۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اس وقت کن کیفیات کا شکار تھا۔ وہ کیسے اپنے دوستوں کو یوں بدتمیزی کے ساتھ چھوڑ آیا تھا۔ آپ ایک فلرٹی اور گناہ گار انسان ہیں۔ اس کے کانوں کے ارد گرد نمی بھری سرگوشی ابھری تھی۔ اس کے کانوں کے ارد گرد نمی بھری سرگوشی ابھری تھی۔ آپ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کی سوچوں کا محور ایک نقطے پر جا کے رک گیا۔ دیا آفریدی، جو اسے پہلی نظر میں بھا گئی تھی اور زور زبردستی سے وہ اسے اپنا بیٹھا تھا۔ یہی کچھ تو تھا زندگی میں، جو پسند آ جائے اسے حاصل کر لو۔ اسے لگا تھا تمام لڑکیوں کی طرح وہ بھی بری طرح اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ کی طرح خوشیاں ولی کا مقدر بن جائیں گی۔ پر اس نے قانونی اور شرعی طور پر دیا آفریدی سے نکاح کر کے اسے جسمانی طور پر اپنے قبضے میں کر لیا تھا، پر کیا وہ اپنی بیوی کی روح تک رسائی پا سکے گا؟ ایک بڑا سوال یا نشان تھا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ولی کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھا، جلدی سے نظر گھڑی کی طرف بڑھائی۔ رات کے 4:30 ہو رہے تھے۔ اذان فجر اس کے لبوں سے نکلا، یعنی پوری رات جو سلسلہ اذان کی آواز ہی سے شروع ہوا تھا، سوچوں کا وہ سلسلہ اذان فجر پہ آ کے رک گیا۔ ولی کا دماغ پھر سے سن ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ خود بخود اس کے پاؤں واش روم کی جانب بڑھے تھے اور ٹھیک 15 منٹ بعد ولی حسن جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک سکون تھا جو اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ سجدے میں جا کر خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور وہ اونچا لمبا ولی حسن اپنے رب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ میرے مالک، اس سنگ دل کا دل میری طرف موڑ دے، میرے جلتے دل کو سکون عطا فرما دے۔ میرے مالک، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں مانتا ہوں بہت غلطیاں کی ہیں میں نے، پر یہ ہر وقت کی بے چینی، یہ جدائی، یہ بے رخی، یہ سب برداشت کرنا مجھ جیسے نازک بندے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ رو رو کر دعا کرتے نہ جانے کب وہ وہیں جائے نماز پہ سو گیا۔ کیسی سکون آمیز نیند تھی جو آئی تھی۔ وہ اس کشمکش میں ولی حسن کو ایسا سکون ملا کہ اسی روز وہ جب ظہر کی نماز کے لیے قریبی مسجد میں گیا تو گھر والے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہاں ہے ولی، تمہیں بھی اپنی بیوی کا بخار چڑھ گیا ہے؟ یہ کہنے والی اس کی سگی ماں تھی۔ دعا کریں اگر یہ صرف بخار ہے تو میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو جاؤں۔ وہ شرارت سے مسکرا کر اندر چلا گیا۔ ماں سے باپ اور بھائی تک یہ بات پہنچی تو سب نے مل کر خوب مذاق بنایا۔ وہ بھی بنا غصہ کیے بس مسکراتا رہا۔ امام صاحب، مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ رات جب وہ مسلسل عشاء کی نماز کے لیے مسجد گیا تو بالآخر امام صاحب کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ جی ضرور۔ وہ بھی مسکرا کر اسے الگ کونے میں لے بیٹھ گئے۔ میں نے آج تقریباً
15-16 سال بعد نماز پڑھی ہے، بس درمیان میں کبھی کبھی جمعے کی ادا کرتا ہوں۔ وہ بہت ہچکچا کر بولا تھا، جیسے سامنے کوئی استاد ہو اور اس کا جواب ملنے سے پہلے اسے مار پڑ جائے۔ امام صاحب اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ بیٹا، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دیر سے ہی صحیح توفیق دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم صبح سے چوتھی بار با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ولی کو قدرے حوصلہ ملا اور پھر ولی نے اول و آخر انہیں سب بتا دیا۔ دیا کا ملنا، اپنا سنگر ہونا، دیا سے زبردستی نکاح کرنا، دیا کا اس کے بارے میں خیال، اور پھر کل کا سارا واقعہ۔ وہ خود حیران تھا کہ کیسے اس کی زبان سے یہ سب نکلتا چلا گیا۔ دیکھو ولی حسن، اللہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ تم نے جو بھی کیا، تمہارا دل بالکل صاف تھا۔ اس لڑکی سے شادی بھی کی تو اس محبت کے لیے جو تمہیں تھی، پر اس تک پہنچنا شاید اتنا آسان نہیں۔ یوں سمجھ لو تمہارا رب تمہیں اس خاص بندی کے لیے خاص بنا کر ہی اسے سونپنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ولی نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ بس اب تمہیں برداشت کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جیسے تم نے اپنا پیشہ بتایا تو عموماً ہمارے معاشرے میں شریف لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، پر جس طبقے سے تم تعلق رکھتے ہو وہاں یہ سب عام ہے۔ مگر اپنے دل کی رضامندی سے دھیرے دھیرے اس پیشے سے دوری اختیار کرو میاں۔ ولی کے چہرے پر الگ رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ اپنے برائٹ فیوچر تک پہنچنے سے بس کچھ ہی قدم تو دور تھا اب۔ اور یہ امام صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے پتا ہے یہ سب آسان نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کام کو ایک دم سے اچانک نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جیسے کسی نشئی کو نشہ چھڑوانا ہو تو اسے دوائی کے ساتھ ساتھ کچھ مقدار میں نشہ دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ اسے چھوڑ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی کسی چیز، کسی عادت، کسی پیارے کو چھوڑنے میں وقت لگتا ہے، اور اس وقت لگنے تک وہ ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا بہت لگ کر جینا پڑتا ہے، پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس مہربان شخص کی باتوں میں کیسا جادو تھا کہ ولی دم سادھے انہیں سن رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے امید ہے میں کل تمہیں فجر کے وقت جماعت میں پاؤں گا۔ وہ مسکرا کر اس سے انجانے میں ایک وعدہ لے کے چلے گئے تھے، اور ولی حسن نے ایک سکون اور طمانینت کا احساس خود میں اترتا محسوس کیا تھا۔ آج ولی حسن کے گھر آفریدی فیملی کی دعوت تھی۔ اگلے دن حسن فیملی کو UK پرواز کر جانا تھا۔ سب اس وقت لنچ سے پہلے باتوں میں مگن تھے۔ ولی نظر نہیں آ رہا؟ مسز آفریدی نے ادھر ادھر دیکھتے یہ سوال کیا تھا۔ وہ ذرا باہر کیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا، میں نے اسے بتایا بھی تھا آپ لوگ آنے والے ہیں۔ مسز حسن نے قدرے ہچکچا کر بہانہ کیا، ورنہ وہ نماز عصر کے لیے مسجد گیا تھا۔ ولی کے ذکر پر عائشہ اور انایا کے ساتھ باتیں کرتی دیا کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔ کیا آپ ہمیں اپنا گھر دکھائیں گی؟ انایا نے عائشہ سے فرمائش کی تو وہ بخوشی دونوں کو لے کر گھر دکھانے لگی۔ یہ ممی بابا کا روم، یہ کچن، یہ ہمارا لان۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ یہ دیا اور ولی کا کمرہ، عائشہ نے مسکرا کر کہا اور دیا کو دیکھنے لگی۔ دیا کے چہرے پر کچھ خاص تاثرات نہیں تھے۔ انایا اندر چلی گئی کمرہ دیکھنے تو دیا کو بھی جانا پڑا۔ بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ سا کمرہ تھا، دیا کی توقع کے بالکل برعکس۔ نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی تصویر۔ ہاں، کمرے کے ایک کونے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس ضرور پڑے تھے اور ہر چیز سے نفاست ٹپکتی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹک کر آگے کی طرف مڑی تو چونک سی گئی۔ سامنے کاؤچ پر جائے نماز پڑی تھی، یوں جیسے تازہ تازہ اس پہ نماز ادا کی گئی ہو۔ وہ ششتر ہی تو رہ گئی۔ آؤ یہاں بالکنی، عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سوچوں سے نکالا اور کمرے سے ملحقہ بالکنی تک لے آئی۔ یہاں سے سارے گھر کا نظارہ آتا تھا۔ دیکھو، اگر دروازے پر کوئی آئے تو ہم یہاں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں، عائشہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ دیا بھی بلا ارادہ باہر دیکھنے لگی۔ ٹھیک اسی پل مین گیٹ کھلا تھا۔ مین گیٹ سے ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پہ ٹوپی تھی۔ دیا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ہاں، ٹوپی جو نماز پڑھتے ہوئے پہنی جاتی ہے۔ دیا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ عائشہ آپی اور انایا نہ جانے کب وہاں سے جا چکی تھیں۔ وہ وہیں اپنی جگہ جمی کھڑی تھی اور نظریں پھر اندر آتے ولی پر تھیں۔ اسی وقت کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے ولی نے اوپر سر اٹھایا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی دیا کو دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سر کی ٹوپی پہ گیا تھا، اور پھر بے اختیار اس نے ٹوپی سر سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی اور فوراً سے نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی کسی کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی اور اس سے وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹی تھی۔
ولی کے آنے پر فوراً ٹیبل سجا دی گئی تھی اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس سارے عرصے میں ایک بار بھی دیا یا ولی میں سے نہ کسی نے کسی کو مخاطب کیا اور نہ ہی نظر اٹھا کے دیکھا تھا۔ وہی دل تو بہت تھا کہ اپنی بہو کو بھی ساتھ ہی لے جاتے، پر جیسے خدا کی مرضی۔ حسن صاحب نے مسکرا کر نئی بات چھیڑی تھی۔ بس کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے بھائی صاحب، مسز آفریدی نے ہنس کر بات کو گویا ٹالا تھا۔ چائے کا دور چلا تو سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ دیا کیا جانے سے پہلے اپنے میاں جی سے آخری ملاقات نہیں کرو گی؟ مدیحہ بھابھی نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ پیچھے سے عنایا نے بھی لقمہ دیا۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی اور وہ دونوں بما عائشہ کے زبردستی اسے گھیر کر باہر لان میں آلیان بھائی سے باتیں کرتے ولی تک لے آئیں۔ ولی، آلیان، ایکسکیوز می آلیان، آپ ذرا بات سنیں میری۔ مدیحہ بھابھی کی شرارت شاید آلیان بھی سمجھ گئے تھے، جبھی مسکرا کر ان کے ساتھ اندر چلے گئے اور عنایا اور عائشہ کے شکنجے میں وہ یوں سر جھکائے کھڑی تھی گویا کسی جرم کے ارتکاب میں ادھر لائی گئی ہو۔ مجھے جانے دیں پلیز، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی فریاد نکلی تھی۔ ہاں ہاں، سو کیوٹ یار، تم کتنا شرماتی ہو دیا، تمہارا میاں جی ہی ہے وہ۔ عائشہ نے پیار سے اس کے گال پر کس کی، وہ سرخ پڑ گئی۔ ولی، دیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خود تو تم لوگوں کو خیال نہیں بات کرنے کا، پر ہم اتنے بے رحم نہیں، شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس رات کو اچھا سا ڈنر کروا دینا، عائشہ شرارت سے کہتی عنایا کو لیے چلی گئی۔ وہ ابھی بھی نروس سی وہیں کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ ڈونٹ وری دیا، مجھے آپ سے کچھ خاص بات نہیں کرنی، بھاری دلکش آواز میں اسے دلاسا دیا تھا۔ دیا کی تھوڑی گردن سے جا لگی، یعنی کوئی فکر ہی نہیں، دل نہ جانے کیوں خوشگمان تھا۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، تب تک آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ کی روح آپ کے دل پر اپنا مکمل قبضہ نہ کر لوں۔ ولی کی اس بات پر دیا نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھایا، آنکھوں میں حیران کی تھی۔ اللہ نے نیک عورتوں کے لیے نیک مرد رکھے ہیں نا دیا، اور اس نیک عورت کے لیے بھی تو کوئی نیک ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، پر وعدہ کرتا ہوں آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا۔ یہ ولی حسن کا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ہلکے سے تبسم کے ساتھ اس کے دل پر آریاں چلا رہا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، جانتا ہوں، زبردستی کسی کے دل کی سرزمین پر اپنی محبت کا تاج محل کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، پر وعدہ کرتا ہوں اس غلطی کو سدھاروں گا بھی میں ہی۔ آپ کو آپ کا حق ملے گا، وہ ضرور ملے گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسے حیران ششدر چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ سن دماغ کے ساتھ کیسے وہاں سے گھر پہنچی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ولی کو پاکستان سے گئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، پر ولی سے کی گئی وہ آخری ملاقات آج بھی اول روز کی طرح دیا کے کانوں میں گونجتی تھی۔ نہ جانے ولی کی ان سب باتوں سے کیا مراد تھی۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی تھی۔ میں کیوں اس قدر سوچتی ہوں، مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ اکثر خود کو کوستی۔ عنایا کے سسرال والے شادی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، خود عنایا بھی چاہتی تھی جلدی شادی ہو جائے، پر گھر والے دیا اور عنایا کو اکٹھا رخصت کرنا چاہتے تھے، جو فی الحال ممکن نہیں تھا کیونکہ ولی کی فیملی کا ارادہ 6 ماہ بعد پاکستان آنے کا تھا۔ خود دیا بھی اس حق میں نہ تھی۔ عجیب سی زندگی تھی، دل کسی طور پر راضی نہ تھا، نہ اس کے ہونے پہ اور اب اس کے دور چلے جانے پہ بھی اداس تھا۔ شاید نکاح کے بولوں میں واقعی طاقت ہوتی، جو بار بار ان کا خیال آتا ہے مجھے۔ وہ خود ہی دل کو دلیلیں دیتی کہ وہ ولی کے بارے میں کیوں سوچتی ہے۔ دل اس کی دلیلوں پر اندر ہی اندر مسکراتا تھا۔ پاکستان جانے سے پہلے زندگی جیسے ولی کے لیے محض ایک انٹرٹینمنٹ تھی، پر اب جب رشتہ ازدواج میں منسوب ہو کر وہ واپس UK آیا تھا تو گویا زندگی کا مقصد ہی بدل گیا تھا۔ ولی حسن کے اندر بدلتی اس واسع تبدیلی کو گھر والوں نے محسوس تو پاکستان میں ہی کر لیا تھا، پر جب UK آنے کے فوراً بعد ولی نے اپنی نامکمل البم جو بیچ میں چھوڑ کر پاکستان گیا تھا وہیں سے جاری و ساری کی تو گویا گھر والے بے فکر ہو گئے کہ ولی بالکل بھی بدلا نہیں ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے گزرتی مصروف سڑک پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ سوچوں کے سارے تانے بانے دیا ولی حسن سے جا ملتے تھے۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ محض پہلی نظر میں اس کا دل لوٹ گئی، دوسری نظر میں اس کی بیوی بن گئی، اور تیسری نظر میں اسے کئی حقیقتوں سے روشناس کرا گئی، اور چوتھی اور آخری نظر میں وہ پہلی تینوں دفعہ کی دیا ہرگز نہیں تھی۔ گھبرائی شرمائی سی دیا، حیران پریشان سی دیا،
चौथी नज़र में यूं लगता था वली हसन की नज़रों में समा गई हो। अब न जाने पांचवी नज़र क्या गुल खिलाए। सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कान उभरी थी। वो ठंडी सांस खारिज करता फ़ोन कॉल रिसीव करने आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर वली, आपके एल्बम ने महज 2 दिन में धूम मचा दी है। मुझे उम्मीद है हमारी रैंकिंग बहुत हाई जाएगी। सर रिचर्ड से हाथ मिलाकर मुबारकबाद वसूल करते वली के होंठों पर मुस्कुराहट भी न आ सकी। न जाने क्यों उसे ये सुनकर कुछ खास खुशी न हुई थी। घर में भी सब हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। वली पाकिस्तान से फ़ोन आया है। भाभी उसे मोबाइल पकड़ाकर उजलत में निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। वली ने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ दिया की पूरी फैमिली ने बारी बारी उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी और जिसकी आवाज़ सुनने की आस में वो फ़ोन कान से लगाए खड़ा था वो ना आने की कसम खा चुकी थी। दिया कैसी हैं? बिलाखिर झिझकते हुए वो अनाया से पूछ बैठा। बिल्कुल ठीक, वो सो रही है, वरना बात करवा देती। अनाया ने माजरत की। वली ने मुस्कुरा कर बात बदल दी। न जाने ये उलझनें कब सुलझेंगी। फ़ोन की जगह पर रखते हुए वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया था। कहते हैं इंसान चाहे जितना बदल जाए इंसान की फितरत नहीं बदलती। शायद दिया आफरीदी वली हसन से आस लगा चुकी थी कि वो सिंगिंग छोड़ चुका है। आखिरी मुलाकात का वो बदला हुआ वली महज एक धोखा था। सोचें थी कि तूफान मचा रही थी। वली का एल्बम रिलीज़ होने पर उनके घर में भी सब पुरजोश दिखते थे और वो अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। मैंने तो कभी ऐसी शोहरत नहीं चाही थी मेरे रब, मैंने तो कभी शोहरत चाही ही नहीं थी। वो दिल बर्दाश्ता सी होकर रब से शिकवा कुना थी, पर शायद वो ये बात भूल चुकी थी कि उसके रब का वादा हर चीज़ पर बुलंद था और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं और बदकारों के लिए बदकार हैं। दिया जानी यूं अकेली बैठी हो? आओ चलो हमारे साथ। आलियान गुड़िया को जूते दिलाने लगे हैं, हम भी चलते हैं साथ। भाभी के कहने पर ना चाहते हुए भी दिया उनके साथ शॉपिंग के लिए चली आई थी। तुम आयमा को पकड़कर 2 मिनट बैठो, मैं ज़रा आती हूँ। गुड़िया को जूता दिलाने के बाद भाभी शायद पेमेंट के लिए गई थी। वो वहीं आयमा के पास सोफे पे बैठी स्टोर का जायज़ा लेने लगी जब आयमा ने रोना शुरू कर दिया। आयमा बस मम्मा आती हैं। वो उसे कंधे से लगाकर चुप कराने लगी। वो निकाब के ऊपर से स्याह दुपट्टा लेती थी और इस बापर्दा रूप में बहुत मुकद्दस दिखती थी। वो उसे लिए टहल रही थी जब दिया का पाउच नीचे गिर गया। ओहो, वो आयमा को लिए नीचे झुकी थी जब उसका दुपट्टा ढलक कर कंधों पर गिर गया। दिया एकदम खिफ़्फ़तज़दा हो गई जब अचानक किसी ने दुपट्टा थाम कर उसके सर पे डाल दिया। वो चौंक कर झटके से खड़ी हुई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो सामने ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप? दिया के लब फड़फड़ा के रह गए। अरे वली तुम? भाभी की खुशगवार आवाज़ पर वो मुड़ा और उनसे मिलने लगा। फिर अचानक वो भाभी से माजरत करता दुकान से निकल गया। दिया के दिल पर घूंसा सा पड़ा था, यानी अपनी बीवी से सलाम तक लेना गवारा नहीं किया उस शख्स ने। दिया को न जाने क्यों लगा वो अभी आएगा, पर जब भाभी ने आयमा को गोद में लेकर चलने का इशारा किया तो वो भी चुपचाप उनके पीछे चल दी। वो लॉन में गुमसुम सी खड़ी थी। वली हसन वापस क्यों और कब आया था? घर में भी उसका जिक्र नहीं हुआ था। दिल में अजीब से एहसासात सर उठाने लगे थे। वो सर झटक कर बाहर सहन में, जो कि मेन गेट के सामने था, चहलकदमी करने लगी। कुछ देर बाद उकता कर वो वापस मुड़ गई। अभी उसने लाउंज की सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि डोर बेल बजी थी। गार्ड दरवाज़ा खोल रहा था। दिया ने मुड़ कर देखा, ब्लैक कार गेट से पार्किंग में दाखिल हो रही थी। उस कार का दरवाज़ा खुला और ब्लैक कुर्ता शलवार में आंखों पर ग्लासेस लगाए शानदार सा वली हसन बाहर निकला था। दिया वहीं खड़ी जामिद सी हो गई। वली दिया को देखकर होले से मुस्कुराया और चलता हुआ उसके पास आ रुका। इतने अरसे बाद दिया के मासूम शफाफ चेहरे को देखकर वो आंखों की प्यास बुझा रहा था। फिर वो एक और सीढ़ी चढ़कर उसके रूबरू हो गया। दिया जो उसके सीने तक आती थी, उसकी नज़रों से फूटते जज्बों को देखकर नज़रें झुका गई। खामोशी बात करने लगी। फिर बिलाखिर वली ने कदम बढ़ाकर फासला ख़त्म किया और आगे बढ़कर बेहोश सी दिया की पेशानी पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सब्त की थी। दिया का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसके सुर्ख होते चेहरे को प्यार से देखकर वो अंदर चला गया और दिया, उसका दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था कि कितनी देर तक कदम उठाना दोबर हो गया। वो एकदम अंदर की जानिब भागी। दिया, देख वली आया है। अम्मी की आवाज़ की नज़रअंदाज करती वो अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके नीचे बैठ गई। उसका दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा
اور پھر جتنی دیر ولی ادھر رہا، امی اور بھابھی کے 1000 بار بلاوے پر بھی وہ باہر نہ نکلی تھی۔ میں ابھی رخصتی کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں۔ گویا ولی کا آنا بیجا نہیں تھا۔ ولی کے بعد اگلے ہفتے پوری حسن فیملی پاکستان اپنے کہے کے مطابق 1 سال بعد تشریف لا چکے تھے، اور آج صبح ہی ولی کے پیرنٹس کی کال آئی تھی کہ وہ دیا اور ولی کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ دیا نے جب یہ سنا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ دیا تم پاگل مت بنو، نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اب یوں تمہارے شور کرنے سے کیا ہوگا؟ انایا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تم پلیز چپ رہو، تم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہمیشہ، اور شادی بھی اپنی مرضی سے کی، جبکہ میرا نکاح بھی زبردستی کرایا گیا ایک ایسے بندے سے جسے میں پسند بھی نہیں کرتی۔ دیا نے بے بس ہو کے رونا شروع کر دیا۔ اف، یہ بندی کس قدر کم عقل ہے، ولی حسن جیسا بندہ پسند نہیں؟ انایا سر پیٹتی ہوئی اسے روتا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ ٹوں ٹوں ہر بجتی ہوئی گھنٹی کے ساتھ دیا کا دل دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے بعد یہ پہلی کال تھی جو وہ ولی کو کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اچانک فون پک کر لیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے ولی کی دلکش آواز ابھری تھی۔ جی السلام علیکم۔ خاموشی پا کر وہ دوبارہ بولا تھا، اور یقیناً جواب نہ پا کر وہ کال کاٹنے ہی والا تھا کہ میں دیا بول رہی ہوں۔ دیا جلدی سے بولی تھی۔ جی مجھے پتا ہے، میرے پاس آپ کا نمبر سیو ہے۔ ولی کے جواب پر دیا حیران ہی تو رہ گئی۔ نکاح کے بعد کبھی بھی ولی نے اس کے نمبر پہ کال نہ کی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ دیا آپ ریلیکس ہو جائیں اور پھر مسئلہ بتائیں۔ ولی نے اسے تسلی دی۔ دیا نے گہرا سانس لیا۔ آپ پلیز ابھی اپنی فیملی کو کسی بھی طرح شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے سے روک لیں۔ دیا نے جلدی بات مکمل کی۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ولی کی آواز اسے سنائی دی اور پھر کال منقطع ہو گئی۔ دیا یوں ہی فون کان سے لگائے حق تک سی کھڑی تھی۔ کیا یہ واقعی اتنا ہی آسان تھا؟ ایک سوالیہ نشان تھا جو دیا کے دماغ میں چپک کے رہ گیا تھا۔ ٹی وی پر چلتی بریکنگ نیوز کو وہ سن ہوتے دماغ سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں گویا ایک ہی پوائنٹ پر چپک گئی تھیں۔ آج کے جانے مانے سپر سٹار ولی حسن نے سنگنگ سے ریزائن دے دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ ان کا رجحان دین کی۔ اس سے آگے دیا کے کان سن پڑ گئے۔ دیا دیکھو، تمہارے لیے اس نے سنگنگ تک چھوڑ دی، اب تو مان جاؤ۔ ولی بھائی اس کے پاس آ کر اسے چھیڑ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب اس لیے کیا انہوں نے تاکہ شادی اپنے مقرر کردہ وقت پہ ہی ہو۔ مدیحہ بھابی نے بھی چٹکلا چھوڑا تھا، اور دیا نے ارد گرد بدگمانیوں کی آندھیاں سی چلنے لگی۔ یعنی اس دن اس کے خاموشی سے مان جانے اور شرافت سے بات منقطع کر دینے کو وہ اس کا اچھا پن سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک سازش کا نتیجہ تھا۔ یعنی ولی حسن نے سوچا ہوگا کہ دیا کو اس کے سنگنگ سے مسئلہ ہے تو اس نے سنگنگ ہی چھوڑ دی۔ یعنی دیا ایک دم وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ بعض اوقات وہ ہوتا نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور بعض اوقات جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس وقت گھر والوں کا رد عمل کہ تمہارے لیے سنگنگ چھوڑ دی ہے، اسے ایک تانا ہی تو لگا تھا۔ دیا نے کمرے میں آتے ہی موبائل پکڑا تھا۔ میں نے آج تک آپ کے جیسا نفس پرست انسان نہیں دیکھا۔ مجھے پانے کے لیے کیا کیا کریں گے، پر میں اتنی آسانی سے آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ بہت جذباتی پن سے دیا نے یہ میسج ٹائپ کیا تھا، کیونکہ اس شخص سے بات کرنے کا اس کا بالکل دل نہیں تھا۔ جواباً اسی وقت ولی کی کال آئی تھی۔ آپ؟ دیا نے پک کرتے ہی غصے میں کچھ بولنا چاہا۔ پلیز دیا، جسٹ بی کوائٹ، آپ کچھ نہیں بولیں گی۔ ولی کی آواز میں پہاڑوں کی سی سختی تھی، اس قدر سخت آواز کہ دیا ایک پل کو کانپ گئی۔ میں نے سنگنگ چھوڑی، اس کی وجہ آپ ہرگز نہیں ہیں۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، مانتا ہوں آپ سے آپ کی مرضی کے خلاف نکاح کر کے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، پر آج آپ کے ایک لفظ نے، نفس پرست نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ دیا، ولی کے لہجے میں نمی سی گل گئی جسے دیا نے فوراً محسوس کیا تھا۔ آپ نے مجھے کہا اپنی فیملی سے بات کریں۔ میں ماما سے بات کرنے لگا تھا کہ انہوں نے بتایا کل آپ وتھ فیملی ہماری طرف انوائٹڈ ہیں۔ میں نے سوچا آن دا اسپاٹ سب کے سامنے کہہ دوں گا۔ ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے، مجھے فیوچر بنانا ہے، ابھی شادی نہیں کروں گا۔ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہی ہوگا دیا۔ پر اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، شکستہ۔ دیا کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ دیا، اب آپ جب کہیں گی میں آپ کو ڈیورس دے دوں گا۔ ولی نے لفظ نہیں بولا تھا، گویا بوم تھا جو دیا کے سر پہ پھوڑا تھا۔ ڈیورس؟ دیا کے لب کپ کپا کے رہ گئے۔
میں نہیں چاہتا مزید تکلیف ملے آپ کو میری ذات سے، اور ڈیورس کا سارا مسئلہ میں کریٹ کروں گا، میں کہہ دوں گا مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ اس کی آواز بہت سرد تھی اور پھر مسلسل خاموشی پا کر ولی نے فون رکھ دیا۔ ٹھک ٹھک، دور نہیں بہت دور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی تھی۔ اب آواز قریب آ گئی۔ دیا نے بمشکل اپنی وسنی آنکھوں کو کھولا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور دستک یقیناً اسی کے دروازے پر دی جا رہی تھی۔ دیا نے بمشکل اپنے اعصاب سمیٹے اور دروازہ کھولا۔ سامنے انایا کھڑی تھی۔ پاگل ہو گیا تم؟ کب سے نوک کر رہی ہوں میں؟ دیا کو دیکھ کر وہ برس پڑی۔ دیا نے پیچھے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اوفو، یہ کمرے کا حشر کیا ہوا ہے اور تمہاری آنکھیں کیوں اس قدر سوجی ہوئی ہیں؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے۔ دیا نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا۔ خیر چھوڑو، مما کا پیغام ہے 2 گھنٹے تک ریڈی رہنا، 3 بجے نکلنا ہے ہم کو۔ وہ بولی، کدھر؟ دیا نے غائب دماغی سے پوچھا۔ ارے بتایا تو تھا کل کہ ولی بھائی لوگوں نے گھر دعوت ہے، ہم سب کی آج ڈیٹ فائنل بھی ہو شاید۔ مجھے نہیں۔ ایک دم دیا رکی۔ اچھا میں ریڈی ہو جاؤں گی۔ دیا نے بات بدل دی۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا، کہیں ولی سب کے سامنے طلاق کی بات نہ کر دے۔ نہیں، مجھے انہیں جا کے روکنا ہوگا۔ انایا حیران سی اس کے اس قدر آرام سے مان جانے پر باہر نکل گئی۔ 3:30 بجے دیا اور گھر والے ولی کے گھر روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر سب بہت گرم جوشی سے انہیں ملے تھے اور اس بار تو ولی کی ممی کا رویہ بھی خاصا پرجوش تھا۔ انہوں نے دیا کو زور سے گلے لگا کر اس کے گال چومے تھے۔ دیا حیران سی سرخ ہو گئی۔ پھر سب بڑے باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ دیا کی متلاشی نظریں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں پر ولی نہ جانے کہاں تھا۔ وہ جلد از جلد ولی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آپی میں ذرا فریش ہونا چاہتی ہوں۔ عائشہ کے قریب ہو کر دیا نے کہا تھا۔ ہاں شور، تمہیں پتہ تو ہے کمرے کا ولی کے، ادھر ہی چلی جاؤ، خالی ہے وہ۔ عائشہ نے اسے کہا۔ پھر ممی کے بلانے پر وہ کچن میں چلی گئی۔ دیا نے جھجکتے ہوئے قدم اٹھائے تھے۔ دل میں آیا کہ وہ انایا کو بھی ساتھ لے لے پر یہ منزل اسے اکیلے ہی سر کرنی تھی۔ بمشکل وہ ولی کے کمرے تک پہنچی تھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے کے منظر میں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہ تھا۔ دیا نے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر نگاہ کی۔ ولی کہیں بھی نہیں تھا۔ ایک دم اسے سوں سوں کی آواز آئی تھی۔ دیا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ سامنے ولی کھڑا تھا، سرخ آنکھیں۔ وہ کھڑا نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیا کے دل میں فوراً سے خیال آیا کہ ولی نے ڈرنک کی ہے، جبھی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں اور وہ نہ جانے وہاں کھڑا کیا غلط کام کر رہا تھا۔ نفرت کا ایک جھکڑ سا چلا تھا دیا کے دماغ میں اور وہ نفرت سے مڑ گئی۔ اللہ اکبر! اس نے کمرے کی دہلیز سے پہلا قدم باہر رکھا تھا کہ اس آواز نے اس کے قدم زمین پر فریز کر دیے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ ولی اب رکوع کی حالت میں تھا۔ دیا کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں آگے بڑھی تھی۔ وہ زمین پر جھکا اب سجدہ کر رہا تھا اور سجدے میں اس کا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا بلند آواز میں۔ وہ اپنی عبادت میں اس قدر گم تھا کہ کسی کے آنے کا بھی اسے پتہ نہ چلا تھا۔ دیا خاموشی سے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اسے اب ولی کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ ولی نے سلام پھیرا اور دیا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا، یعنی اسے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں دیا موجود ہے۔ وہ آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ معاف کر دے مجھے میرے مالک، بہت بہت گناہ گار ہوں، جانتا ہوں میں۔ ولی کی آواز اب سرگوشی سے بلند ہوئی تھی۔ دیا ہمہ گوش سننے لگی۔ پر آپ کی رحمتوں کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ مانا کہ بہت گناہ کیے ہیں، سب سے بڑھ کے آپ کی نیک بندی کی مرضی کے خلاف اسے خود سے باندھا ہے۔ دیا اپنے ذکر پر چونک سی گئی۔ پر میں جانتا ہوں یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ میں جو اس دنیا میں آنے کے بعد سے آپ سے غافل تھا، مجھے یوں ہی اسی طرح اسی کے وسیلے سے آپ کو جاننا تھا۔ آپ کی معرفت نصیب میں یوں ہی تھی، پر میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ سسکا تھا، دیا کے دل پہ وار ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ اب تو آپ سے معافی بھی مانگی، ہر وہ کام چھوڑا جو آپ کو ناپسند ہے، سنگنگ بھی چھوڑ دی، پھر بھی وہ مجھے حاصل نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی راہ میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پر وہ تو میری جائز تمنا ہے نا۔ میں آپ کے ساتھ لگ کر جینا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہمراہ رہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یوں لگتا ہے گویا آپ سے بندھا یہ تعلق کمزور ہو جائے گا۔ وہ اب سجدے میں گرا تھا۔ دیا کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اس نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا تھا؟ نہ جانے اب آنسوؤں میں کون کون سا جذبہ شامل تھا، خوشی، غم، مایوسی یا شرمندگی۔ مجھے اس دوراہے سے نکال دے میرے اللہ، مجھے ہمت دے۔
وہ ابھی بھی گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک دم دیا کے آنسو سسکیوں میں تبدیل ہوئے اور سجدے میں مست پڑے ولی کے وجود نے جھٹکا کھایا تھا۔ وہ ایک دم مڑا اور پیچھے کاؤچ پہ بیٹھی روتی ہوئی دیا کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ اڑے ہوئے بال، سرخ آنکھیں اور دیا کو دیکھتے ہی نظریں جھکانا۔ دیا اس کی اس ادا پہ مر ہی تو گئی۔ رونے میں اور شدت آ گئی۔ پلیز دیا چپ ہو جائیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ دیا کی سسکیاں اب آہوں میں بدلی تھیں۔ ولی نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر دیا کے پاس آ گیا۔ آپ کب آئیں اور کیوں؟ شاید اب وہ ولی کو احساس ہوا تھا کہ دیا کیا کچھ سن چکی ہے۔ ولی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور دیا نے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ ولی کا سانس رکا تھا اس کے کندھے پہ سر رکھے۔ اب وہ زور و شور رو رہی تھی۔ ولی کی آنکھیں نہ جانے کیوں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس کے گرد ولی نے اپنے بازو باندھ لیے۔ دیا کو مکمل تحفظ دے کر ولی نے بھی اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکایا اور رونا شروع کر دیا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ خود کو ایک دوسرے کے سپرد کیے وہ دونوں روئے ہی جا رہے تھے۔ دھڑکنوں کی تال پر دل رقص کر رہے تھے اور وہ دونوں جانتے تھے تمام غلط فہمیاں، تمام دکھ، تمام تعریفیں اور تکلیفیں ان آنسوؤں سے نکل جائیں گی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک دم اپنا سر اٹھا کر دیا نے ولی کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ کیونکہ آپ رو رہی ہو۔ ولی کے آنسو تھم چکے تھے اور دیا کی اس معصوم اور کیوٹ سی حرکت پر اس کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ میں تو پہلے بھی روئی تھی جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ میں تو کل رات سے رو رہی ہوں۔ جب آپ نے مجھ سے طلاق کی بات کی تب کیوں نہیں روئے آپ؟ اس کی آنکھوں سے پانی بہتا جا رہا تھا۔ میں ہر بار رویا ہوں پر میرے اللہ نے مجھے سنبھالا۔ ولی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ دیا نے خاموشی سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ آج تو دیا کی ہر ادا حیران کر دینے والی تھی، یوں جیسے وہ کسی نئی دیا سے مل رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ حیران ہو رہے ہیں، بہت ہونا بھی چاہیے۔ یقین مانیں تو نکاح کے بولوں کی طاقت نے اول روز سے ہی آپ کی محبت کی کومپل میرے دل میں کھلا دی تھی۔ آپ کا پروفیشن مجھے پسند نہیں تھا، دادی کہتی تھیں دیا نیک مرد عورت کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، اور میں نے اپنا بچپن جوانی اس ایک سرمایہ کو پانے میں صرف کی۔ پر جب آپ سے زبردستی نکاح ہوا تب سے میرے اندر ایک ضد آ گئی تھی کہ میں رخصتی ہرگز نہیں کروں گی اپنی مرضی کے خلاف۔ پر باخدا طلاق جیسا دردناک لفظ دور دور تک میں نے نہیں سوچا تھا۔ آپ نے رات جب یہ لفظ بولا تو مجھے لگا مجھے نرمی سے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ ابھی مجھے کچھ وقت دیں، اس لیے میں یہاں آ گئی آپ سے بات کرنے۔ پر یہاں جو کچھ ہوا، میں بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہوں اور میرے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میرا غرور ٹوٹ سکے۔ جو اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا جانتی ہوں نا، میں تو ایسی بدنصیب عورت ہوں کہ اپنے ہی شوہر کا اس قدر دل دکھایا، اسے سولی پر لٹکائے رکھا۔ وہ بات کرتے کرتے پھر سے سسک رہی تھی۔ ولی نے اسے سینے سے لگایا، اسے تھپکنے لگا تھا۔ دیا، آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی ایسی لڑکی ہیں جس نے مجھے نظر جھکانے پر مجبور کیا، اور میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ ملی۔ آپ کو پتہ ہے دیا، کہتے ہیں کہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ عشق مجازی کی سیڑھی کو پار کرنا پڑتا ہے۔ ولی نے بات ادھوری چھوڑ کر دیا کو دیکھا۔ وہ اس کے کندھے پر آنکھیں موندے پرسکون سی تھی۔ خاموشی پر سر اٹھا کے ولی کو دیکھنے لگی۔ اور پھر؟ دیا نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے۔ واقعی جب خالق حقیقی کے بنائے گئے ایک انسان سے آپ محبت میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر جینا یا جینے کا تصور کرنا بھی ہمیں محال لگنے لگتا ہے، تو اسے بنانے والی وہ ذات پاک، اپنے خالق والا، اسے خلق کرنے والا وہ رب عظیم کس قدر خوبصورت ہوگا۔ ولی کے جادو بھرے الفاظ دیا منہ کھولے سن رہی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا دیا کہ وہ پیارا رب جو کلام پاک میں جگہ جگہ اپنے غفور الرحیم ہونے کا پتہ دیتا ہے وہ کیسا ہوگا؟ بس عشق حقیقی میں سرمست ہونے کے بعد انسان یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ کیسے اتنا عرصہ میں اتنے پیارے اللہ پاک کے بغیر، ان کے ساتھ لگے بغیر جی گیا۔ بس اسی طرح ایک عاشق کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جب انسان عشق مجازی کی پار کی گئی سیڑھیاں بھول جاتا ہے اور عشق حقیقی میں سرمست ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیا، مجھے عشق مجازی سے آشنا کروانے والی صرف آپ ہیں، اور کل رات آپ سے وہ بات کہنے کے بعد مجھے لگا شاید میرا رب میری آزمائش چاہتا ہے اور مجھے عشق حقیقی تک لے جانا چاہتا ہے۔ پر ایسی زندگی کا تصور کرنا محال ہے جس میں آپ نہ ہوں،
اور میری گڑ گڑاہٹ میرے رب نے سن لی اور دیکھیں کیسے آپ کا دل موڑ دیا میری طرف۔ دیا کے ہاتھ کو دبا کر ولی نے بات مکمل کی۔ آپ کے الفاظ میں تو جادو ہے، پہلے کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ دیا نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ پہلے کبھی آپ نے مجھے سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ولی سادگی سے مسکرایا تھا۔ ولی پلیز مجھے معاف۔ دیا افسردہ سی ہو گئی جب ولی نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا۔ نہیں دیا، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رب نے کچھ بھی بگڑنے سے پہلے ہمیں سنبھالا دے دیا اور ہم اس طرح ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ولی نے کہا تھا، ولی حسن مجھ سے شادی کریں گے؟ دیا نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اسے کہا تھا، اور پرپوز کرنے کا یہ نیا اور اس قدر خوبصورت طریقہ ولی کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے جھک کر دیا کی پیشانی روشن کر دی۔ ہاں ہاں ہاں، جوش و جذبے سے جواب دیا گیا۔ چلیں بس کریں اب، عائزہ آپ بھی کہیں گی نہ جانے فریش ہونے کے بہانے کدھر چلی گئی۔ دیا کو گزرتے وقت کا احساس ہوا تھا۔ تم کہنا کہ اپنے شوہر سے ملنے گئی تھی؟ ولید آپ سے تم پر آیا تھا۔ نہیں، میں کہوں گی میں اپنے شوہر کو جاننے اسے پانے گئی تھی۔ دیا نے پھر سے ولی کا ہاتھ چوما تھا۔ اس کے ہر انداز سے شوخی جھلک رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر بے حد پیار آ رہا تھا جس نے اس کے مقدر میں اس قدر خوبصورت شریک حیات لکھا تھا۔ اس کی امید اس کی دعاؤں سے بڑھ کر، اور یقیناً وہ اس خوشی کا شکر ضرور ادا کرے گی۔ دیا نے دل ہی دل میں گھر جا کر نوافل پڑھنے کی نیت باندھ لی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو جناب کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بارات کے بعد جب گھونگھٹ میں چھپی دیا کو اس کے پہلو میں لا کے بٹھایا گیا تو عائزہ آپی نے ولی کو کان میں گھس کے چھیڑا تھا، آپ کے ولیمے پہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ولی نے آنکھ مار کر بدلہ چکایا تھا اور گھونگھٹ میں دیا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج پہ دو دو دلہے دو دلہنیں براجمان تھیں اور گھونگھٹ میں چھپی دیا اور وائٹ شیروانی میں مسکراتے ولی کو دیکھ کر مسز حسن بھی بے حد خوش تھیں۔ ہر کوئی آ کر انہیں اس قدر نیک اور پیاری بہو کے لیے مبارکباد دے رہا تھا اور وہ خوشی محسوس کر رہی تھی کہ واقعی میں ان کے بیٹے نے بالکل درست انتخاب کیا تھا۔ بعض اوقات چھوٹوں کے لیے گئے فیصلے بڑوں کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر راستہ روک کے کھڑی کزنز اور عائزہ آپی کو تگڑا سا نیک دینے کے بعد اب وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں میں آج ہچکچاہٹ نہیں تھی، ڈر بھی نہیں تھا، رد ہو جانے کا خوف بھی نہیں تھا، بلکہ آج سرشاری تھی، خود اعتمادی تھی اور پا لینے کا نشہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج اس کا انتظار کرنے والی اندر موجود ہے، اس کا مسکرا کر ملنے والی، اس پر اپنی چاہتے نچھاور کرنے والی اور اسے نبھانے والی بیوی کا مان تھا جو اسے یوں سرشار کیے ہوئے تھا۔ ولی حسن کے بڑھتے قدموں میں نشہ تھا پا لینے کا۔ اسے یاد تھا جب پاکستان سے جانے کے بعد دیا کی سرد موہری پر وہ کرتا تھا، غم زدہ ہو جاتا تھا اور بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ وہاں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس معاملے میں۔ پھر ایک دن ولی نے مختلف کتابیں پڑھنا شروع کی، اسلامک بکس۔ ان کتابوں نے ولی کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا تھا اور خصوصاً اس حدیث قدسی نے ولید کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس اگر تو راضی ہو گیا اس چاہت پر جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت۔ ولی کو اس حدیث سے عشق تھا جس نے اس کی زندگی جینے کا نظریہ بدل دیا تھا۔ اس نے سنگنگ چھوڑی، اپنے رب کو راضی کیا تو اس کے صدقے اس کے پیارے رب نے اسے اس کی چاہت عطا کرتی تھی۔ ولی نے بے حد مطمئن اور سرشار ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر اس کی چاہت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صحیح ہی کہتے ہیں، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، اور اللہ پاک کا کیا گیا وعدہ سب وعدوں پر بھاری ہے۔ بے شک میرا سوہنا اللہ اپنے وعدوں کو خوب پورا کرنے والا ہے۔ دور آسمان پر پہلی خوبصورت چاندنی نے روشنی لٹاتے ہوئے ان دونوں کو نئی زندگی کی مبارکباد دی تھی۔ فضا میں چلتی خوبصورت سی جل ترنگ نے دونوں کی زندگی کو خوبصورت اور خوش آئندہ دعاؤں سے نوازا تھا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.